Assalamualaikum everyone. I hope you're all doing well. Welcome to Housewife Tales. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अलिफ लैला का 6th पार्ट यानी हिस्सा नंबर 6 लेकर हाजिर हुई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नूरुद्दीन और पारस कनीज़। बसरे में ज़ैन नामी एक बादशाह था। वो खलीफा हारून रशीद का महसूलदार था। इसके 2 वज़ीर थे, एक खाकान दूसरा सोमी। बहुत सख़ी खाकान हलीमुत्तबा और शरीफुन्नस था। रियाया इसको दिलो जान से चाहती थी, लेकिन सोमी इसके बरअक्स था, कीनातोज़ और ज़ालिम। लोग इससे हमेशा नाला रहते और अपनी इस फितरत की वजह से वो खाकान से हसद करता था और इसी फ़िक्र में रहता कि किसी तरह खाकान को बादशाह और रियाया की नज़रों से गिरा दूँ। इन्हीं दिनों बादशाह बसरा ने खाकान से कहा कि मेरे लिए एक कनीज़ मंगवाओ जो हसीन भी हो और अच्छी मुग़न्निया भी। खाकान ने दल्लालों और सौदागरों को हुक्म दिया कि बादशाह के लिए इन सफ़ात की कनीज़ चाहिए। इन लोगों ने अर्ज़ किया कि इस वक्त तो कोई कनीज़ बादशाह के काबिल मौजूद नहीं, लेकिन जिस वक्त भी कोई कनीज़ आई इत्तला कर दी जाएगी। चंद रोज़ बाद एक सौदागर एक बांदी लेकर हाजिर हुआ। खाकान ने इसको देखा, गाना सुना और हर तरह मौजू पाकर 10,000 अशरफियों में ज़ैन शाह के लिए ख़रीद लिया। सौदागर ने चलते हुए कहा कि इसको एक हफ़्ता आराम करने का मौका दीजिएगा ताकि सफ़र की पशमुर्दगी जाती रहे। इसके बाद बादशाह के हुजूर पेश फरमाइएगा। खाकान ने कनीज़ को घर भेज दिया और ख़ुद भी बेगम से कह दिया कि ये कनीज़ बादशाह हुजूर के लिए ख़रीदी है, एहतियात से रखना और हर तरह की खातिरदारी करना। शाम को खाकान का लड़का नूरुद्दीन इस पर फरीफ्ता हो गया। दूसरे दिन से नूरुद्दीन घर में ही ज़्यादा ठहरने लगा तो इसकी वालदा को शुबा हुआ। इसने बेटे को समझाया कि यह बादशाह की कनीज़ है, इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। अगर तुम्हारे वालिद को ख़बर हो गई तो बहुत नाराज़ होंगे। नूरुद्दीन ये सुनकर खामोश हो गया, लेकिन हुस्न अफरोज़ कनीज़ का जादू इस पर चल चुका था। समझाने बुझाने से क्या हो सकता था। एक रोज़ नूरुद्दीन की वालदा हमाम में गईं और कनीज़ को एक कमरे में अपने चंद कनीज़ों के सुपर्द छोड़ गईं और ताकीद कर दी कि नूरुद्दीन को इसके पास ना आने देना। नूरुद्दीन घर से आया तो मैदान खाली था। बांदियों को डरा धमका कर भगा दिया और ख़ुद कमरे में जाकर हुस्न अफरोज़ के विसल से शाद होकर बाहर चला गया। बांदियाँ रोती हुई हमाम में बेगम खाकान के पास गईं और कल का हाल कह सुनाया। वो गरीब हैरान परेशान वापस आई। कनीज़ को बुलाकर पूछा कि जब तुमको मालूम था कि तुम बादशाह के लिए ख़रीदी गई हो तो तुमने नूरुद्दीन को क्यों नहीं रोका। हुस्न अफरोज़ ने अर्ज़ किया कि मुझे कहते थे कि वालिद ने मुझे इजाज़त दी है और आज से तुम मेरी कनीज़ हो। चूँकि मैं भी इनको चाहने लगी थी इसलिए इनको क्या कहती। वो खिलवत के तालिब हुए और जो चाहा किया। नूरुद्दीन की वालदा ने कहा कि मेरे बेटे नूरुद्दीन ने तुमसे गलत बयानी की है। अब अगर इसके वालिद को इल्म हो गया तो कि तुम बादशाह के काबिल नहीं रही तो क्या अजब है, वो नूरुद्दीन को तो घर से निकाल ही देंगे या कत्ल ही कर देंगे। इतने में खाकान भी आ गया और अपनी बीवी को परेशान देखकर पूछने लगा कि क्या बात है। बेगम ने डरते हुए सारा वाक़या बयान किया। खाकान बहुत नाराज़ हुआ और कहने लगा, अगर मेरे हासिदों को इस वाक़े का इल्म हो गया तो पता नहीं क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। मैंने इतनी ताकीद की थी फिर भी वही हुआ जिसका मुझे ख़तरा था। बीवी ने कहा कि जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब बादशाह के लिए दूसरी कनीज़ मंगवा लो। अगर किसी ने इत्तला भी कर दी तो कह देना कि यह कनीज़ आपकी खिदमत में पेश करने के काबिल नहीं है। वज़ीर ने सोचा कि ठीक है। इसी वक्त दलाल को बुलाकर सख्त सुस्त कहा कि तुमने बादशाह के काबिल कनीज़ नहीं दी, जल्द से जल्द दूसरी कनीज़ का बंदोबस्त करो। इस अरसे में नूरुद्दीन बहुत कम ही घर आता, बाप के खौफ से इधर उधर मुंह छुपाता फिरता। चंद रोज़ बाद जब इसका गज़ब ठंडा हुआ तो वो कनीज़ खाकान ने बेटे को ही दे दी। नूरुद्दीन हुस्न अफरोज़ के साथ ऐशो आराम से रहने लगा। इत्तेफाकन खाकान बीमार हुआ और चंद ही रोज़ में इंतकाल कर गया। मरासिम ताज़ियत से फ़ारिग होकर नूरुद्दीन बिल्कुल आज़ाद हो गया। आवारगी मिजाज में पहले ही थी, अब कोई रोक टोक भी नहीं थी। हर वक्त मतलब परस्त दोस्तों का मजमा रहता। अयाशी और शराब नोशी हर वक्त शुगल में कायम रहती। आखिर सरमाया ख़त्म होने लगा। हुस्न अफरोज़ ने हर चंद समझाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब खाने पीने में मुश्किलात पेश आई तो हुस्न अफरोज़ ने कहा कि मुझे फ़रोख्त कर दीजिए, कम से कम 5,000 अशरफियाँ तो आपको ज़रूर ही मिल जाएंगी। गो मैं आपसे अलग होकर ज़िंदा नहीं रहूँगी, लेकिन अब इसके सिवा चारा भी नहीं है। बहुत सोच विचार के बाद नूरुद्दीन ने दलाल को बुलाकर कहा कि मैं इस कनीज़ को फ़रोख्त करना चाहता हूँ, सौदागरों को इत्तला कर दो। कई गाहक आए और 4,000 तक कीमत पहुंच भी गई कि दफतन लेने वाले हट गए। एक दलाल को नूरुद्दीन ने बुलाया कि सिवाय वज़ीर के सबको मना कर दिया है कि कोई इसको ना ख़रीदे।
میں خود اسے خریدنا چاہتا ہوں، اب آپ مناسب سمجھیں تو 5,000 میں وہ خریدتا ہے۔ نور الدین نے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس کو تو میں 20,000 میں بھی نہیں دوں گا۔ اگلے روز سومی خود نور الدین کے ہاں آیا اور زبردستی کنیز کو خریدنا چاہا۔ نور الدین مقابلے پر کھڑا ہو گیا اور اتنی پٹائی کی کہ ہوش درست ہو گئے۔ ہنگامے کی آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے، لیکن چونکہ سومی سے سب نالاں تھے اسی لیے کوئی درمیان میں نہ بولا۔ نور الدین نے خوب مار کر سومی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ اسی حال میں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نور الدین کی شکایت کی اور بہت کچھ اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ ان دنوں بصرے میں نور الدین کی حالت بھی اچھی نہیں تھی۔ زین شاہ نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ نور الدین اور سومی کی مار کٹائی۔ جو سپاہی اس کو پکڑنے جا رہے تھے ان میں منجر نام کا ایک سپاہی اس کے باپ کا ممنون احسان تھا۔ اس نے نور الدین کو اطلاع دی کہ فوراً بصرے سے نکل جاؤ، بطور زادِ راہ زر نقد بھی رکھ لینا، اور راتوں رات حسن افروز کو لے کر وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ کئی روز سفر کے بعد بغداد پہنچا تو بہت ہی خستہ حال ہو رہا تھا۔ ایک باغ میں دونوں بیٹھ گئے، ہوا ٹھنڈی جو لگی تو وہیں دونوں ہم آغوش ہو کر سو رہے۔ جب باغ میں حسن افروز اور نور الدین سو رہے تھے وہ خلیفہ ہارون رشید کی عیش گاہ تھی۔ اس وقت داروغہ باغ کہیں گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور دیکھا دو اجنبی بے تکلفی سے سو رہے ہیں، داروغہ نے کچھ دیر سوچا، پھر آہستگی سے ان دونوں کے منہ کھول کے دیکھے تو حیران رہ گیا، کیونکہ ماہ خورشید تھے۔ داروغہ نے نور الدین کو بیدار کر کے سلام کیا۔ نور الدین نے سلام کا جواب دے کر 2 اشرفیاں نکالیں اور کھانے کے انتظام کے لیے کہا۔ داروغہ نے سلام کے بعد بخوشی قبول کر لی اور ان کی رہائش کا انتظام شاہی بارادری میں کر کے خود داروغہ شیخ ابراہیم کھانے کے انتظام میں منسلک ہو گیا۔ نور الدین اور حسن افروز باغ کی سیر و تفریح کرتے رہے اور شام کو دونوں نے بادشاہ کے شاہی بارادری میں شب پاشی کی بہترین شمعیں روشن کی تھیں۔ ان کی روشنی میں شیخ ابراہیم، نور الدین اور حسن افروز نے کھانے کے بعد میوہ جات کھائے اور شراب کے دور جاری ہوئے۔ داروغہ جی نے بھی یکے بعد دیگرے چڑھانے شروع کر دیے اور مست و شار ہو گئے۔ حسن افروز نے اپنی آواز میں گانا شروع کیا اور وہ اس قدر والہانہ انداز میں گائی کہ ان لوگوں کو وجد آ گیا۔ اس عیش و عشرت میں آدھی رات گزر گئی۔ اتفاق سے خلیفہ نے اپنے محل سے بارادری کی روشنی کو دیکھ لیا تھا اور وزیر کو بلا کر دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وزیر نے لا علمی کا اظہار کیا۔ بادشاہ کو ساتھ لے کر وزیر باغ میں آیا اور تھوڑے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ حسن افروز ابھی تک گانے میں ہی محو تھی۔ خلیفہ کو اس کا گانا پسند آیا اور کہنے لگے کہ اگر مجھے اس کا گانا پسند نہ آتا تو میں ضرور سب کو سزا دے دیتا کہ انہوں نے بلا اجازت کیسے قیام کیا۔ خلیفہ کا حسن افروز کا گانا سننا۔ اسی اثنا میں خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ میں اس کے پاس جا کر گانا سننا چاہتا ہوں۔ وزیر نے خلیفہ کو منع کیا اور کہا کہ حضور یہ لوگ آپ کے جانے سے خوفزدہ ہو جائیں گے اور محفل درہم برہم ہو جائے گی، یہی بہتر ہے کہ لباس تبدیل کر لیا جائے۔ بادشاہ وہاں سے واپس محل کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک ماہی گیر ملا۔ بادشاہ نے اسے لباس تبدیل کر لیا اور وہ مچھلیاں لے کر نور الدین کی محفل نشاط میں پہنچ گیا۔ نور الدین اور حسن افروز خوش ہوئے اور ماہی گیر کو مچھلیاں تیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خلیفہ یعنی جو ماہی گیر بن کر آیا تھا باہر آیا اور جعفر اور مسرور جو کہ اس کے ساتھ تھے ان کی مدد سے مچھلیاں تیار کیں اور جا کر نور الدین اور حسن افروز کے سامنے پیش کیں۔ چونکہ مچھلیاں بہترین طریقے سے پکائی گئی تھیں اسی لیے نور الدین کو بہت پسند آئی اور مزے لے لے کر کھائیں۔ نور الدین نے خوش ہو کر ماہی گیر کو کچھ اشرفیاں انعام میں دیں اور پھر گانا بجانا دوبارہ شروع ہو گیا۔ خلیفہ بہت لطف اندوز ہوا اور نور الدین نے وجد میں آ کر اپنی کنیز بھی ماہی گیر کو ہی بخش دی۔ نور الدین کی اس حرکت پر حسن افروز کو بہت صدمہ ہوا۔ نور الدین اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ حسن افروز نے اپنا گانا سنانے کی امید پر درخواست کی کہ شاید نور الدین اپنی اس بے وقوفی پر نادم ہو کر مجھے واپس لے لے۔ چنانچہ اس نے فراقیہ اشعار گائے، لیکن نور الدین ایسا نہیں تھا کہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ خلیفہ نے کئی بار نور الدین کو روتے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس کو باندی سے عشق ہے۔ خلیفہ نے باتوں میں نور الدین سے سارا واقعہ دریافت کر لیا۔ خلیفہ کے دل پر بہت اثر ہوا اور کہنے لگا کہ شاہ بصرہ زین شاہ میرا دوست اور ہم جماعت ہے، میں جو کچھ بھی اسے کہوں گا فوراً مان لے گا۔ بہتر ہے اور کہیں جانے کے بجائے واپس بصرہ چلے جاؤ، شاید زین شاہ تمہارا قصور معاف کر کے تاج بھی تمہارے سپرد کر دے۔ نور الدین اول تو ہنسا، لیکن ماہی گیر کے مجبور کرنے پر شاہ بصرہ کے نام ایک خط لے کر تیار ہو گیا جس کا مضمون کچھ اس طریقے سے تھا: شاہ زین بصرہ، یہ خط دیکھتے ہی بصرہ کا تاج و تخت نور الدین کے حوالے کر دیں، اور نیچے اپنی مہر ثبت کر دی اور نور الدین کو خط دے کر کہا کہ ابھی بصرہ روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین کے جانے کے بعد داروغہ ابراہیم کو ماہی گیر نے جواب دیا کہ اشرفیاں تو ساری تیری ہیں، لیکن کنیز میں حصہ نہ ہوگا، اور اس پر ایک دوسرے میں جھگڑا ہو گیا۔
ماہی گیر آنکھ بچا کر باہر آ گیا اور موجود لباس اتار کر اصلی لباس میں ماں وزیر کے داروغہ جی کے سامنے آیا۔ یہ موقع دیکھتے ہی داروغہ کا دم خشک ہو گیا، خلیفہ کے پاؤں میں گر گیا۔ خلیفہ نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ حسن افروز نور الدین کی وجہ سے بہت بے قرار تھی۔ اس پر خلیفہ نے اپنا بادشاہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ نور الدین کو میں نے بصرے کا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، جب تخت و تاج قبضے میں آ جائے گا تو تمہیں بھی اس کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ حسن افروز بے حد خوش ہوئی اور خلیفہ کے محل چلی آئی۔ بادشاہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں، ایک دوست کی امانت ہے۔ ادھر نور الدین خلیفہ ہارون رشید کا خط لے کر بصرے پہنچا اور بادشاہ زین کے دربار میں پیش کر دیا۔ زین نے بڑی عزت و تکریم سے خط لیا اور سومی کو دیا کہ پڑھو۔ سومی نے خط دیکھا تو جل گیا اور دل میں خیال کیا کہ اگر یہاں کی حکومت نور الدین کو مل گئی تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑی ہوشیاری سے خلیفہ والا خط علیحدہ کر دیا اور باقی خط بادشاہ کو سنا کر عرض کیا کہ خط جعلی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مہر ٹھیک نہیں لگی ہوئی۔ خلیفہ اگر ایسا حکم دیتے تو اپنا کوئی معتمد افراد یا افسر ساتھ بھیجتے۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی شکایت بھی خلیفہ سے نہیں ہوئی جو یہ ایسا حکم دیتے۔ یہ سب نور الدین کی شرارت ہے۔ آپ نے چونکہ اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا نا، غالباً اسی طرح کا انتقام لینا چاہتا ہے وہ آپ سے۔ زین شاہ سومی کی باتوں میں آ گیا اور نور الدین کو گرفتار کر کے قید خانے بھیج دیا۔ نور الدین بیچارہ قید ہو گیا، لیکن سومی کی کنینا پروری اب بھی چین نہ پڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے، چنانچہ برابر شاہ سے شکایت کرتا رہا کہ اس کو قتل کروا دیجیے تاکہ آئندہ کوئی جرات نہ کر سکے۔ زین شاہ نے غصے میں آ کر نور الدین کے قتل کا حکم دے دیا۔ سومی کی دیرینہ آرزو پوری ہو گئی، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ کل برسر عام نور الدین کو پھانسی دے دی جائے گی۔ دوسرے روز خلقت جمع ہو گئی۔ سومی نفس نفیس قتل کی نگرانی کے لیے موجود تھا۔ نور الدین تختہ دار پر لایا گیا۔ جلاد نے پوچھا کہ آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ نور الدین نے پانی مانگا، پانی لا کر دیا۔ ابھی پانی پی ہی رہا تھا کہ ایک سوداگر آتا نظر آیا۔ مجمع کے قریب آیا تو دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ نور الدین کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ سوار مجمع کو چیرتا آگے بڑھا اور سومی سے مخاطب ہو کر بولا، خلیفہ ہارون کے وزیر آئے ہیں، بیرون شہر ان کا لشکر آ چکا ہے اور نور الدین کے متعلق کوئی حکم ہے، اسی لیے پھانسی ملتوی کر دو، میرے ساتھ اس کو زین شاہ کے دربار لے چلو۔ سومی کے لیے اب کوئی چارہ نہ تھا، دل ہی دل میں آنے والے سوار کو برا بھلا کہتا رہا کہ اگر تھوڑی دیر نہ آتا تو اچھا تھا کہ اب نہ صرف نور الدین کو چھوڑ دیا جائے گا بلکہ بصرے کا حاکم بھی مقرر ہو جائے گا۔ دیکھیے میرا کیا حشر ہو۔ اتنے میں وزیر کی سواری شہر میں داخل ہو گئی اور شاہی دربار کی طرف چلی۔ ادھر سوار نے نور الدین اور سومی کو ساتھ لیا اور دربار میں پہنچ گیا۔ جو ہی زین شاہ نے امیر المومنین کے وزیر کو دیکھا، تخت سے اتر کر استقبال کیا اور بہت تکریم کے ساتھ بٹھایا۔ اتنے میں نور الدین بھی وہاں ہتھ کڑی پہنے پہنچا۔ وزیر نے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو تو خلیفہ نے فرمان دے کے بھیجا ہے، اسے تخت حکومت دے دیا جائے اور یہ یہاں گرفتار ہے۔ پھر نور الدین کو آزاد کرایا اور اپنے پاس بٹھایا۔ کل واقعہ سنا تو انتہائی ناراضگی کے عالم میں سومی کو گرفتار کروا دیا اور زین شاہ کو خلیفہ کے حکم سے آگاہ کیا اور نور الدین کو تخت پر بٹھا کر خود معاذ سومی اور زین شاہ کے بغداد واپس پہنچا۔ وزیر نے آ کر نور الدین کو آزاد کروایا اور خلیفہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کر کے عرض کیا کہ اگر میں ایک ساتھ بھی دیر سے پہنچتا تو نور الدین قتل ہو چکا ہوتا۔ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا اور اس نے زین شاہ سے پوچھا کہ تم نے کیوں حکم عدلی کی؟ زین شاہ نے کل واقعہ سچا عرض کیا اور کہا کہ میرے وزیر نے امیر المومنین کے حکم میں گڑبڑ کر دی اور مجھے بہکا دیا، ورنہ نور الدین کو بلا کر دریافت کر لیا جائے، بلکہ میں تو اسی وقت حکم کی تعمیل کرنے کو تیار تھا۔ خلیفہ نے سومی کو تو اسی وقت قتل کروا دیا اور زین شاہ کو معاف کر دیا اور نور الدین کی خواہش پر دوبارہ حاکم بنا کر بصرہ بھیج دیا۔ نور الدین بغداد آ گیا۔ خلیفہ نے حسن افروز اسی کو بخش دی اور ایک معقول وظیفہ مقرر کر دیا، نیز اجازت دے دی کہ دربار خلافت میں آتے رہا کرو۔ نور الدین حیران تھا کہ خلیفہ کا وزیر عین وقت پر پہنچا۔ اس نے حسن افروز سے بھی ذکر کیا۔ حسن افروز کہنے لگے کہ تمہارے بصرہ جانے کے کئی روز تک اطلاع نہیں ملی، میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن بیٹھی ہوئی فراقیہ شعر گا رہی تھی کہ خلیفہ تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ آپ کا خادم نور الدین کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس وقت خلیفہ کو یاد آیا اور انہوں نے وزیر کو بھیج دیا۔ نور الدین نے بغداد میں خوبصورت مکان خریدا اور حسن افروز کے ساتھ وہاں شریفانہ زندگی گزارنے لگا۔ نور صبح ظاہر ہو چکا تھا۔ شہریار بستر استراحت سے اٹھا اور حاجات ضروریہ میں مشغول ہو گیا اور شہزاد کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ آئندہ شب دنیا ذات نے پھر شہرزاد سے کہانی کی فرمائش کی تو شہرزاد نے دوسری کہانی شروع کی۔ ایران کا شہزادہ اور جواہر شہزادی۔ کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔
100 سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم سرا میں تھیں، لیکن اولاد کسی کی نہیں تھی۔ لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ایک روز ایک تاجر کنیزیں لایا، ان میں سے ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر ایسی عورت نہیں دیکھی تھی۔ شاہ زمان کو اس کو دیکھ کر عشق ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر اسے خرید لیا۔ چند روز کنیز کو باعزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو سکے۔ اس عرصے میں بھی بادشاہ روز کنیز کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ شاہ زمان کی محبت بڑھتی رہی اور عشق جنوں کی حد پر جا پہنچا، مگر وہ کنیز منہ سے کچھ نہ بولی۔ شاہ زمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور باقی تمام کنیزوں کو بھی انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ بیگم موات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہیں نکاح کر لیں۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن نئی کنیز بدستور چپ رہی۔ شاہ زمان دن رات پروانہ وار نثار رہتا، سینکڑوں غلام و کنیزیں خدمت میں موجود رہتی۔ غرض دل جوئی میں کوئی مشکل نہ تھی جو بادشاہ نے استعمال نہ کی ہو۔ آخر ایک روز سوچا کہ اس سے عقد کر کے قرب حاصل کروں، ممکن ہے اس وقت ہی مہر خاموشی ٹوٹے۔ شادی کر لی اور شب عروسی میں وہ چاہا کہ وہ بات کرے، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ زندگی کا آج جو خط ملا ہے وہ کبھی تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ شاہ زمان ایک شباسی میں اس کا 100 گنا گرویدہ ہو گیا۔ اسی حالت میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز بادشاہ نے بڑی محبت سے اس کنیز کو، جو اب بیگم بن چکی تھی، کہا کہ تمہاری محبت اور حسن سلوک نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میری التجا ہے کہ اپنا منہ کھولو اور حال سناؤ۔ بیگم نے بادشاہ کی التجا سے متاثر ہو کر لب گفتار کی کہ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں، میرا نام گلنار ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو ہمارے قریب کے دریائی بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میرے بھائی ملک سہلے نے مقابلہ کیا۔ شروع میں ہی ہم لوگ مغلوب ہو گئے، لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ اسی دوران بھائی سے ایک بات پر میری لڑائی ہو گئی۔ میں دریا سے نکل کر خشکی پر آ گئی۔ شروع میں جزیرہ قمر میں میں نے قیام کیا۔ وہاں ایک شخص آیا، مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور شادی کرنی چاہی۔ میں نے انکار کر دیا اور اس کو سمجھایا کہ میں بحری مخلوق ہوں، میرا تمہارے ساتھ کیا مقابلہ، لیکن وہ بیوقوف نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہیے تو میں نے اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا جو مجھے آپ کے پاس لے آیا۔ وہ نیک آدمی تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس آ کر بھی میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کیا تو سختی سے پیش آؤں گی، لیکن یہاں تمہاری محبت نے میرا دل جیت لیا۔ میں نے وہ مہربانی دیکھی کہ تم نے اپنی بیگموں اور کنیزوں کو میرے لیے چھوڑ دیا، اور پھر بھی میرے ساتھ تمہارا تعلق والہانہ تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بڑھتی چلی گئی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ آج مجھے اپنے عزیز یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ ان کو بلواؤں اور تم سے ملواؤں۔ شاہ زمان نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوگا۔ گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھتے ہوئے کہا کہ تم خواہ وہم کرتے ہو، میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ جب میں نے شادی منظور کر کے اپنی عزت تمہاری نظر کر دی، اب باقی کیا رہ گیا؟ میں خود بھی زندگی بھر تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ بادشاہ کی 2 آرزوئیں ایک ساتھ پوری ہو گئیں، یعنی ملکہ امید سے بھی تھی اور گفتگو بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد گلنار نے انگیٹھی میں آگ روشن کی اور سنتل کا برادہ جلا کر کچھ پڑھتی رہی۔ بادشاہ کو اس نے قریب کے کمرے میں ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے۔ جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بالکل لبے دریا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ پانی کے لہر میں تلاطم پیدا ہو رہا ہے۔ پھر ایک طلائی بالوں والا جوان اور 5 خوبصورت لڑکیاں، ان سب کی ہم شکل ایک بوڑھی عورت، پانی سے نکلے اور محل میں سیدھے اس جگہ پہ پہنچے جہاں گلنار بیٹھی تھی۔ گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب گلنار سے ملے اور دیر تک پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بحری شہزادی کی اپنی عزیزوں سے ملاقات۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹی تم اتنی مدت تک کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری جدائی میں کیا گزری؟ تمہارے بھائی نے زیر بحر کوئی ملک نہیں چھوڑا جسے تلاش نہ کیا گیا ہو۔ وہ اس وقت تک تم کو یاد کر کے روتا رہا جب تم سے معمولی بات پر جھگڑا کر بیٹھا تھا۔ گلنار نے سر جھکایا اور کہنے لگی جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں آپ سے اور بھائی سے معافی چاہتی ہوں۔ ملک سولے نے اپنی بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور کہنے لگا کہ نہیں بہن، غلطی میری تھی اور مجھے امید ہے کہ تم نے معاف بھی کر دیا ہوگا۔ خدائے بزرگ و برتر کا شکر ہے کہ آج تم ہم سے مل گئی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اپنی سلطنت واپس چلو۔ بادشاہ نے جب ملک سہلے کا یہ مشورہ سنا تو زمین پیروں تلے سے نکل گئی، کیونکہ وہ گلنار کو پیار کرنے لگا تھا، اس کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ گلنار نے کہا کہ حالات نے مجھے اس ملک کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے۔ اپنی تمام بیگمات کو اس نے چھوڑ دیا اور مجھ پر بے حد احسانات کیے ہیں، چنانچہ میں اس کو چاہنے لگی ہوں اور شادی کر لی ہے۔ اب میرا جانا دشوار ہے، شاید میں اس کی جدائی برداشت نہ کر سکوں، لیکن ملنے جلنے کے لیے
حاضر ہوتی رہوں گی اور آپ سب بھی تشریف لا کر میری عزت افزائی کرتے رہا کیجیے۔ گلنار کا یہ جواب سن کر بادشاہ کو اطمینان ہو گیا، لیکن گلنار کی بہنیں آپ دیدہ ہو گئیں اور کہنے لگی کہ خدا کی مرضی یوں تھی، کیا ہو سکتا ہے۔ ملک صالح اور اس کی والدہ نے گلنار کو کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں، ہم سب ان سے ملنے کے مشتاق ہیں۔ گلنار اٹھ کر بادشاہ کو اپنے ہمراہ لائی۔ سب لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی۔ ملک صالح نے اس حسن سلوک کے لیے جو بادشاہ نے گلنار سے کیا تھا شکریہ ادا کیا۔ گلنار کی والدہ نے اپنے داماد کو بہت پیار اور محبت سے سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے ان کی تشریف آوری پر بڑی مسرت کا اظہار کیا، کہنے لگا کہ شہزادی نے مجھے نوازا، یہ ان کی ذرا نوازی ہے، حقیقتاً میں اس قابل نہیں تھا۔ میں زندگی بھر ان کی خوشنودی مزاج کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے عزیز داری باعث افتخار ہے اور مجھے امید ہے کہ کبھی کبھی غریب خانے کو اپنی آمد سے شرف ملاقات بخشتے رہیں گے۔ ملک صالح بادشاہ کی گفتگو سن کر بہت خوش ہوا اور بڑا صالح اور قابل آدمی ہے۔ پھر دسترخوان چنا گیا اور سب نے ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ 3 روز بادشاہ نے سب کو مہمان رکھا اور خاطر مدارات میں ایسا مبالغہ کیا کہ شاہان افت اقلیم نہ کر سکتے۔ اس کے بعد سب رخصت ہو کر جانے لگے تو گلنار نے ماں کو بتایا کہ میں امید سے ہوں، اس وقت ضرورت آپ کو اطلاع دوں گی۔ ملک صالح وغیرہ جس طرح آئے تھے اس طرح سے واپس چلے گئے۔ بادشاہ اور گلنار کی زندگی بڑے پیار و محبت سے بسر ہوتی رہی، یہاں تک کہ ولادت کا وقت آ گیا۔ خدا نے چاند سا بیٹا دیا، اس کا نام بدر رکھا گیا۔ بادشاہ نے بہت مال و دولت تقسیم کی اور تمام حدود و مملکت میں جشن خوشی منانے کا حکم جاری کر دیا۔ گلنار کے بھائی بہنوں کو بھی اطلاع ملی، وہ سب بھانجے کو دیکھنے کے لیے اور کئی روز مقیم رہے، مگر ملک صالح ایک روز بدر کو لیے ہوئے وہیں ٹہل رہا تھا کہ دفتن دریا میں ماں بچے کے کود گئے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، لیکن گلنار نے ہنس کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، وہ بچے کو اندرون دریا کی سیر کرا کے لے آئیں گے اور آئندہ پھر بچے کو دریا میں کود جانے سے کوئی تکلیف ہوگی نہیں۔ ماموں کا بھانجے کو لے کر کود جانا۔ تھوڑی دیر میں ملک صالح بچے کو لیے ہوئے واپس آیا اور ایک صندوقچہ جواہرات سے بھرا ہوا بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ عزیز بدر کی رونمائی ہے۔ بادشاہ نے جواہرات ملاحظہ کیے تو ان کی مملکت سے بھی کہیں زیادہ قیمتی تھے۔ بادشاہ نے گلنار کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر ہنسنے لگی کہ ماموں اپنے بھانجے کو اگر کچھ دیتے ہیں تو اس پہ آپ کو یا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ملک صالح نے کہا کہ بھائی صاحب، میری بہن پر آپ کی بڑی عنایات ہے اور وہ آپ کو دل و جان سے چاہتی ہیں۔ اگر میں دریا کے کل مروارید بھی لا کر نظر کر دوں تو آپ کے احسان سے عہد برا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے وہ جواہرات خوشی کے ساتھ شکریہ کے ساتھ رکھ لیے۔ پھر ملک صالح نے کہا کہ زیر دریا دوسرے عزیز بھی گلنار کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ شاہ زمان نے خندہ پیشانی سے اجازت دے دی اور کہا کہ ملکہ کو اختیار ہے، پابندی نہیں، اگر پابندی ہے تو میرے لئے کہ میری زندگی کے قرب سے وابستہ ہے۔ گلنار نے دیکھا کہ بادشاہ کا چہرہ اتر گیا ہے، اس نے تنہائی میں اپنے شوہر کو بلایا اور گردن میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی کہ تم رنجیدہ مت ہو، میں زیادہ دن نہیں رہوں گی، مجھے تمہاری جدائی خود بھی بہت شاق ہے، لیکن بہن بھائیوں کے اصرار کی وجہ سے جا رہی ہوں۔ اس کو اور وہ سب اس کو دیکھ کر دریا میں کود گئے اور 3 دن بعد بادشاہ نے بڑے کرب اور اضطراب سے گزارے۔ چوتھے دن وہ اداس بیٹھا تھا کہ گلنار ہنستی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے سینے سے لپٹ گئی۔ بادشاہ دیر تک اس کو اور بچے کو پیار کرتا رہا، اب وہ یہ سب راحت و آرام سے رہنے سہنے لگے۔ گلنار کے عزیز رشتہ دار بھی کبھی ملنے آ جاتے، گاہے بگاہے گلنار بھی 1-2 دن ہو آتی۔ بدر جب ہوشیار ہوا تو اس کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین استاد مقرر کیے گئے۔ اس طرح 15 سال گزر گئے اور تعلیم و تربیت حاصل کر کے بدر ایک جوان صالح بن گیا۔ بادشاہ نے تاج اور تخت بدر کے حوالے کیا اور خود گوشہ نشین ہو گیا۔ بدر نے اپنی قابلیت اور رحم دلی سے ساری رعایا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اسی دوران شاہ زمان بیمار ہوا اور ہر ممکن علاج و معالجے کے باوجود حکم الہی پورا ہوا اور انتقال ہو گیا۔ 40 روز تک صف ماتم بچھی رہی۔ گلنار کو کسی طرح قرار نہ آتا تھا، بدر باپ کے لیے دن رات روتا رہتا۔ ایک دن ملک صالح آیا اور بہن کو تسلی تشفی دے کر سمجھایا کہ اس طرح سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، تمہیں اپنا نہیں تو بدر کا ہی خیال کرنا چاہیے، وہ جو اب قابل صالح ہے حکومت کو سنبھال لے گا۔ گلنار نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک کہتا ہے، چونکہ سوگ ختم کر دیا اور بدر کے ساتھ انتظام سلطنت میں مصروف ہو گئی۔ بدر حسب قاعدہ دربار آتا رہا، عمرہ وزراء حاضر ہوتے اور سب لوگ اپنی داد کو پہنچتے۔ بدر کی عمر اب 17 سال ہو چکی تھی، وہ بڑا تنومند نوجوان تھا۔ بحری و بری خون کے امتزاج نے جہاں اس کو اوسط انسان سے زیادہ تنومند خوبصورت بنا دیا تھا، وہیں اس کے بازو بھی غیر معمولی طور پر مضبوط تھے۔ ایک روز ملک صالح اپنی بہن کے پاس آیا کھانے کے بعد۔ جب بدر سونے کے لیے لیٹ گیا اور خیال گزرا کہ وہ سو چکا ہے تو ملک صالح نے بہن سے اس کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ کئی شہزادیوں کا ذکر کیا، لیکن گلنار ہر ایک میں کوئی نہ کوئی عیب نکالتی رہی۔ ملک صالح نے کہا کہ جب کوئی لڑکی تمہاری سمجھ میں ہی نہیں آتی تو آخر اس کی شادی ہوگی کہاں؟ میں نے تمام دریائی شہزادیاں گنوا دیں، صرف ایک سمندر کی لڑکی رہ گئی ہے جس کا ذکر میں نے خود نہیں کیا کیونکہ وہ بہت مغرور ہے۔ گلنار کہنے لگی کیا تم جواہر کا ذکر کرتے ہو؟
ملکہ صالح نے کہا ہاں دیکھو میں اس کی تصویر بھی لایا ہوں، لیکن دشواری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا جانے کیا سمجھتی ہے، 20 جگہ سے رشتے آ چکے ہیں لیکن وہ برابر جواب دیے جاتی ہے۔ گلنار نے تصویر لے کر دیکھی، پھر بھائی سے کہنے لگی لڑکی تو میرے بدر کے جوڑ کی ہے، میں اسی سے شادی کروں گی، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔ ملکہ صالح نے بہت مشکل سے کہا کہ یہ تو مشکل کام ہے، اس سے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی سو گئے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ بدر سو رہا ہے لیکن وہ جاگ رہا تھا، اپنی شادی کا ذکر سن کے خاموش لیٹا رہا۔ ماں کے سرہانے رکھی جواہر شہزادی کی تصویر دیکھی، ہزار جان سے عاشق ہو گیا۔ وہ رات بدر نے بڑے کرب میں گزاری۔ صبح کو ملکہ صالح اپنے ملک جانے لگا تو بدر نے بااصرار روک لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کا وقت آیا تو بمشکل 2-4 لقمے لے کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ملکہ صالح کو شبہ ہوا کہ شاید اس نے رات کو گفتگو سن لی ہے، تعجب نہیں کہ تصویر دیکھ کر جواہر پر عاشق بھی ہو گیا ہو۔ چنانچہ وہ بدر کو شکار کے بہانے باہر لے گیا اور سارا واقعہ معلوم کیا۔ اس کے بعد بدر نے کہا کہ چلو میں گلنار سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے چلتا ہوں اور امکانی کوشش بھی کروں گا۔ بدر کہنے لگا والدہ کبھی اجازت نہیں دیں گی اور حکومت کی ذمہ داریوں کا عذر کریں گے، آپ بلا اطلاع مجھے لے چلیے۔ ملکہ صالح نے کہا کہ اچھا آؤ۔ چنانچہ دونوں دریا میں کود کر ملکہ صالح کے مکان میں پہنچے۔ وہاں ممانی اور خالاؤں نے بڑی محبت سے آوبھگت کی، گلنار کی عافیت پوچھی۔ ملکہ صالح ماں کو ایک طرف لے گیا اور سارا قصہ کہا اور کہنے لگی ماں تم نے برا کیا، ملکہ سمندال بڑا خود سر ہے، شاید منظور نہ کرے۔ ملکہ صالح نے کہا کہ اب جو کچھ بھی ہو میں بدر کی دل شکنی نہیں دیکھ سکتا، جاتا ہوں، اگر سیدھی طرح سے مان گیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کے ملک کو برباد کر دوں گا اور زبردستی جواہر کو لا کر بدر سے شادی کروا دوں گا۔ ماں سے مشورہ کر کے ملکہ صالح نے بہت سے تحائف لیے اور بقدر ضرورت فوج کا انتظام کر کے ملکہ سمندال سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملکہ سمندال کو معلوم ہوا کہ ملکہ صالح ملنے آ رہے ہیں، اس نے ادب کے طور پر استقبال کیا اور تشریف آوری کی وجہ دریافت کی۔ ملکہ صالح نے تحائف پیش کر کے رشتے کی خواہش ظاہر کی تو ملکہ سمندال کو غصہ آ گیا، کہنے لگا کہ میں تو تمہیں عقل مند اور دانا سمجھتا تھا لیکن میرا خیال غلط نکلا، کیا تم مجھ جیسے بادشاہوں کے یہاں رشتہ کرنے کے قابل ہو؟ ملکہ صالح کو ناگوار گزرا لیکن ضبط کر کے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنے بھانجے کا رشتہ طلب کر رہا ہوں جو شاہی ایران کا لڑکا ہے، خشکی میں اس کی حدود سلطنت کسی بڑے سے بڑے دریائی بادشاہ سے کم نہیں، اور عرض یہ ہے کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، بہرحال آپ لڑکی کا رشتہ کہیں نہ کہیں ضرور کریں گے، اگر میں نے درخواست پیش کر بھی دی تو کیا نادانی ہے۔ ملکہ سمندال حقیقتاً مغرور قسم کا بادشاہ تھا، غصے میں ملازمین کو حکم دیا کہ ملکہ صالح کو نکال دیں۔ ملکہ صالح نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو خود ہی اٹھ گیا اور باہر آ کے اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملکہ سمندال کے شہر پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ اچانک فوج آ پڑی، سمندال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی فوج سنبھلتی ملکہ صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی، چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جب واقعات کا علم ہوا تو وہ چند خواصوں کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی اور غیر آباد جزیرے میں چھپ گئی۔ جب اس جنگ کا چرچا بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا، سمندال کے ملک پر نہ پہنچا، پریشان ہو کر دریا سے باہر نکل آیا، اتفاقاً اسی جزیرے کے کنارے نکلا جہاں جواہر سمندال چھپی ہوئی تھی۔ بدر بالکل باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور جو نظر پڑی تو دیکھا ایک حسین اور جمیل ماہ پارا لڑکی پتوں میں چھپی بیٹھی ہے۔ بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، تو مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے میں کوئی تمہاری خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے آئی، اپنا حال بتایا کہ میں سمندال کی لڑکی ہوں، ہمارے ملک پر غفلت کے عالم میں ملکہ صالح نے حملہ کر دیا ہے۔ شہزادی جواہر کا درخت پر چھپنا۔ والد قید ہو گئے ہیں اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سب خون خرابہ اور جنگ ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور جواہر کو دیکھ کر اور زیادہ مائل ہو گیا کیونکہ وہ بہت حسین تھی۔ پھر بدر نے اپنا کل حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے ہی یہ سب جھگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملکہ صالح کا بھانجا ہوں۔ یہ سن کر جواہر دل میں بہت جھلائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کو تو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ اس سے پہلے تو شرما جا کر اپنے انداز دکھائے اور اس نے بدر کو جب غافل پایا تو کچھ افسون پڑھ کر اس پر دم کر دیا اور حکم دیا کہ سفید پر سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک خواص کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو چاہتا ہے کہ اس کی ٹانگیں چیت کر پھینک دوں لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قید ہیں، اسی لیے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر نالان خشک جزیرے میں چھوڑ آ۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی کو یاد کر کے اسے رحم آ گیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملکہ سمندال جب گرفتار ہو چکا تو جواہر شہزادی کا بہت تلاش کیا گیا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمندال کو لے کر اپنے ملک میں آیا، وہاں آ کر بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا
کچھ پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہ ملا، اور اسی دوران گلنار بھی آ گئی اور بدر کا حال پوچھا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع کے چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر ہی لیں گے۔ گلنار تو اس خیال سے واپس چلی گئی کہ انتظام سلطنت میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں مصروف رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا اڑتا پھرتا تھا کہ اتفاقاً شکاری کی نظر اس پہ پڑ گئی۔ اس نے دانہ بچھایا اور پکڑ لیا۔ جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے اسے خریدنا چاہا، لیکن اس شکاری نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اسے بادشاہ کی خدمت میں ہی پیش کروں گا۔ ایسی چڑیا اس جزیرے میں آج تک نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش کی گئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا لے لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو منہ پھیر لیا کہ کہنے لگی یہ چڑیا نہیں بلکہ ملکہ گلنار کا بیٹا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمندال نے چڑیا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت معتجب ہوا اور پوچھنے لگا بیگم اگر ممکن ہو تو اسے اصلی صورت پر لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی برتم کر دیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجیے اور حکم دیجیے کہ اصلی حالت میں آ جاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرتے ہی بدر اپنی اصلی صورت پر واپس آ گیا۔ بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدر نے دونوں کا شکریہ ادا کیا، چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفتن بہت زور کا طوفان آیا۔ جہاز پارا پارا ہو گیا، اکثر آدمی غرق ہو گئے، چند آدمی تختوں کے سہارے بچ بھی گئے۔ انہی میں بدر بھی تھا۔ کئی دن تو ادھر ادھر تیرتا رہا، اس کے بعد یہ تختہ کنارے پر جا لگا۔ بدر اس سے اتر کر خشکی پر آیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر درختوں کے پتے اور کچھ جنگلی پھل کھا کر پانی پیا۔ جب توانائی آ گئی تو آبادی کے تلاش میں آگے کی طرف روانہ ہوا۔ 2 دن یوں ہی جنگل میں پھل پھول کھاتا، چشموں کا پانی پیتا، ایک شہر کے قریب پہنچا اور خوشی خوشی اندر جانے لگا تو چاروں طرف سے جانور اس کو روکنے لگے۔ جدھر پڑتا وہ اسے اپنے سینگوں سے مارنے دوڑتے۔ خدا خدا کر کے بڑی مشکل سے شہر میں داخل ہوا۔ اندر آ کر بدر نے دیکھا کہ شہر میں ایک بھی جوان یا ادھیڑ عمر نہیں، صرف بوڑھے ہی بوڑھے ہیں۔ اسے بہت تعجب ہوا، دل میں سوچا کہ ضرور کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، میں نے بڑی غلطی کی کہ ان جانوروں کے روکنے کو نہ سمجھا۔ یہی سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا جو دکان پر بیٹھا تھا اس کو آواز دی۔ بدر قریب گیا، سلام کر کے دکان پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے کہا کہ او جانہار، کیا شہر سے باہر جانوروں نے تمہیں روکا نہیں؟ بدر نے کہا روکا تھا لیکن میں بچ گیا، نکل آیا۔ بڑے میاں کہنے لگے اندر آ جاؤ، مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ رہا ہے، تم یہاں کس مصیبت میں آ پھنسے ہو؟ بدر خوف کے مارے اندر چھپ کر بیٹھ گیا، پھر بوڑھے کو اپنی ساری داستان سنائی کہ یہاں تک کس طرح آنا ہوا۔ بڑے میاں نے کہا کہ خیر جو کچھ بھی ہوا ہو گیا، بات یہ ہے کہ یہاں کی ملکہ ساحرہ ہے اور بہت بدچلن اور آوارہ ہے، جس جوان اور خوبصورت آدمی کو دیکھتی ہے اپنے محل لے جاتی ہے اور جب تک اس کا جی نہیں اکتاتا اپنے پاس رکھتی ہے اور اتنی چاہت کا اظہار کرتی ہے کہ وہ شخص ملکہ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ملکہ کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے تو وہ اس کو جانور بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جتنے بھی جانور تم نے دیکھے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں اور اس بد کردار کے ساتھ رہ چکے ہیں، لیکن تم پریشان مت ہو، میرے پاس رہو اور میری مرضی کے بغیر کہیں نہ آؤ نہ جاؤ۔ بدر اس کے پاس رہنے لگا۔ آنے جانے والے بدر کو دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ حسین توانا جوان ملکہ کی نظر سے بچ کیسے گیا۔ بوڑھے سے جو کوئی پوچھتا تو وہ کہہ دیتا کہ میرا بھتیجا ہے۔ اس طرح سے 1 مہینہ گزر گیا لیکن بدر کو وہاں سے نکلنے کا موقع نہ مل سکا۔ ایک دن ملکہ کی سواری بازار سے گزر رہی تھی کہ عبداللہ کی دکان پر بیٹھے ہوئے بدر پر نظر پڑ گئی۔ ملکہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر بےتاب ہو گئی۔ ادھر سے مدت سے ملکہ کو کوئی نوجوان نہیں ملا تھا، ادھر بدر کی صورت شکل لاکھوں میں ایک تھی، مگر ملکہ حنان ضبط کھو کر عبداللہ کی دکان پر آ کر رکی اور کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر نظر عنایت رکھیں گی۔ ملکہ نے کہا کہ عبداللہ میں آگ اور روشنی کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس کو تکلیف نہیں دوں گی، اسے ضرور میرے پاس بھیج دے، اتنا حسین اور تابانہ نوجوان تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عبداللہ نے کہا اچھا میں کل اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ ملکہ کا جی تو نہ چاہتا تھا لیکن مجبوراً اس وقت چلی گئی، لیکن جاتے ہوئے بدر کو موڑ موڑ کے دیکھتی رہی۔ ملکہ کے جانے کے بعد عبداللہ نے کہا کہ تم نے دیکھا کتنی بے حیا عورت ہے، بہرحال جانا تو تمہیں پڑے گا، لیکن آگ اور روشنی کی قسم کھائیے جو اس کے معبود ہیں، اسی لیے مجھے ماننا پڑا ہے، اسے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی۔ تم ہوشیار رہنا اور جب اس کے انداز بدلے دیکھو یا کوئی عجیب حرکت تمہیں معلوم ہو تو فوراً میرے پاس چلے آنا اور بتا دینا، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب آ گیا ہے اور تمہارے ذریعے ہی یہ مصیبت سے ہم کو نجات ملے گی۔
दूसरे रोज़ मलका फिर आई और कहने लगी कि मैंने आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है। तुमने बहुत जुल्म किया है कि कल इसको मेरे साथ ना भेजा। फिर वो बदर को साथ लेकर महल में आ गई। वहाँ बदर की बड़ी खातर तवाज़ु की। रात को मलका के साथ बावजूद इंतहाई नफरत के बदर मजबूरन सोया, मगर बदर इस पर इतना मेहरबान हुआ कि वो किसी वक्त उसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। चंद रोज़ में बदर ने महसूस किया कि अगर ये दीवानी इस तरह मुझसे लिपटी रही तो थोड़े ही दिनों में अपनी सेहत बर्बाद कर चुकेगी, लेकिन मजबूर था, क्या करता। गर्ज यूं ही 40 रोज़ गुजर गए। सब लोग मुताज्जुब थे कि आज तक मलका ने किसी को एक हफ्ते से ज़्यादा अपने पास नहीं रखा। इस पर इतनी मेहरबानी क्यों है? अब्दुल्ला भी कुछ मुतमईन सा था कि शायद मलका अपनी कसम का पास कर रही है। लेकिन एक शब को जब मलका शराब पी के फारिग हुई तो बदर ने अंदाजे से मालूम कर लिया कि अब ये मुझसे सैर हो चुकी है। चुनांचे वो होशियार हो गया। मलका ने जब ये समझा कि वो सो चुका है तो उठी, पहले शहर से एक चश्मा बनाया, इसमें पानी लिया, फिर कुछ मैदा लेकर इसको गूंथा। इसके बाद इसमें एक किस्म की जर मिट्टी और कुछ माश का आटा वगैरह मिलाया और इसकी एक रोटी तैयार की। फिर बदस्तूर आकर बदर के पास सो गई। सुबह को बदर गुस्ल से फारिग हुआ तो इजाज़त लेकर अब्दुल्ला के पास आया और रात को कल का माजरा बयान किया। फिर अब्दुल्ला ने कहा कि कमबख्त अपने अहद से फिर गई है, तुम बैठो, मैं इंतज़ाम करता हूँ। फिर अब्दुल्ला ने इस किस्म की रोटी लाकर बदर को दी और समझाया कि आज वो तुम्हें अपनी बनाई हुई रोटी खाने का इसरार करे तो बड़ी होशियारी से वो रोटी जेब में रख लेना और मेरी दी हुई रोटी खा लेना, और इसके बाद किसी मुनासिब वक्त पर इस रोटी में जो तुम्हें मलका देगी थोड़ी सी इसको खिला देना। ये पानी जो मैं शीशी में दे रहा हूँ इस पर छिड़क देना। फिर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वो वही बन जाएगी। इस वक्त इसको मेरे पास लेकर आना, फिर जब मुनासिब होगा जैसा होगा हम कर लेंगे। बदर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करके मलका के महल में वापस आ गया। मलका ने इसको सीने से लगाकर प्यार किया, फिर पूछा कि देर क्यों करती। बदर ने कहा कि चचा जी खाने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर खा नहीं सकता था, इसलिए उज़्र वगैरह करके अभी बमुश्किल आया हूँ। फिर भी चचा ने अपने साथ हाथ की पकाई हुई खमीरी रोटी दी है और कहा है कि इसको ज़रूर खा लेना, मेरा जी खुश हो जाएगा। मलका ने कहा अच्छा हुआ तुमने खाना नहीं खाया, आज मैंने भी तुम्हारे लिए अपने हाथ से एक रोटी तैयार की है, इसको खाना। फिर बदर का हाथ पकड़कर दस्तरखान की तरफ ले जाते हुए कहने लगी कि न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि हर रोज़ तुमसे ज़्यादा तुम पर फरीफ्ता होती जा रही हूँ। इसके बाद दोनों दस्तरखान पर बैठ गए। मलका ने अपने हाथ की रोटी बदर को दी, बदर ने अब्दुल्ला वाली रोटी निकाल कर आगे रख दी। दोनों शक्ल में यकसा थीं। फिर मलका से बदर ने कहा कि ज़रा पानी दीजिए। मलका ने मुँह फेरा, बदर ने रोटी बदल दी और नहायत इत्मीनान से अब्दुल्ला वाली रोटी खाने लगा और बड़े इसरार से उसे दूसरी रोटी खिला दी। जब दोनों रोटी खा चुके तो मलका ने बदर पर पानी का छींटा दिया और आवाज़ दी कि अंधा लंगड़ा घोड़ा बन जा, लेकिन बदर झुका तू खड़ा रहा। मलका बहुत हैरान हुई। इतने में बदर ने जेब से अपनी शीशी निकालकर इसका पानी मलका पर छिड़का और हुक्म दिया कि एक खूबसूरत घोड़ी बन जा। मलका फ़ौरन घोड़ी की शक्ल बन गई। घोड़ी ने बदर के पैरों पर सर रख दिया, गोया माफ़ी जानना चाहती हो, लेकिन बदर क्या कर सकता था। बदर घोड़ी को लेकर अब्दुल्ला के पास आया। अब्दुल्ला इसको देखकर बहुत खुश हुआ और घोड़ी के लगाम देकर ज़ैन कस दिया। फिर बदर से कहा कि इस पर सवार होकर अपने वतन वापस चले जाओ, लेकिन मेरी ये हिदायत याद रखना, ख्वाह कोई मर्द हो या औरत, घोड़ी की लगाम किसी के हाथ में ना देना वरना नुकसान उठाओगे। बदर शुक्रिया अदा करता हुआ घोड़ी पर सवार हुआ और ईरान की तरफ रवाना हो गया। चंद रोज़ तक आराम से सफ़र करता रहा। बूढ़ा बदर और बुढ़िया। एक रोज़ बदर को एक बूढ़ा आदमी मिला और बदर से इधर उधर की बातचीत करता रहा। फिर देर तक घोड़ी की तारीफ़ की। इतने में एक बुढ़िया आई और बदर के पास खड़ी होकर रोने लगी। बदर ने पूछा क्या बात है। बुढ़िया ने कहा मेरे पोते के पास एक बिल्कुल ऐसी ही घोड़ी है, इत्तेफाकन वो मर गई है। अब बच्चा किसी तरह मानता ही नहीं और रोए चला जाता है कि वैसी ही घोड़ी ला के दूँ। तुम मेहरबानी करो और ये घोड़ी फ़रोख्त कर दो तो नवाजिश होगी, तुम्हें इससे बेहतर घोड़ी मिल जाएगी। बदर ने इनकार कर दिया। बुढ़िया और भी बिलक बिलक के रोने लगी। बदर ने इस ख्याल से कि किसी तरह ये बला टल जाए कह दिया कि माई इस घोड़ी की कीमत 10,000 अशरफियाँ हैं। बुढ़िया ने फ़ौरन अशरफे निकाल के इसके सामने डाल दिया। कहने लगी रुपया मेरे बच्चे से ज़्यादा अजीज़ नहीं, तुम मुँह मांगे दाम ले लो। बदर घबरा गया कि ये बड़ी मुसीबत हुई। चुनांचे इसने कहा कि मैं फ़रोख्त नहीं करता। बूढ़े ने कहा यह कैसे हो सकता है, तुमने एक कीमत मांगी उसने दे दी, अब इनकार का क्या मतलब। अगर तुम बुढ़िया को घोड़ी नहीं दोगे तो हम हाकिम के सामने पेश कर देंगे, यहाँ बदअहदी की सज़ा मौत है। बदर परेशान हो गया कि अब क्या करें। मजबूरन घोड़ी से उतरा और लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी। वो घोड़ी को लेकर चंद कदम चली, कुछ पढ़कर इस पर दम किया। वो घोड़ी अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। बदर ने शहजादी को देखा और खौफ से कांप उठा। मलका ने कहा कि तुमने मेरे साथ जो सलूक किया इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। फिर वो बूढ़ा जिनकी शक्ल बनकर तीनों के उठाकर ले गया और हवा में फराटे भरता हुआ इस शहर की तरफ रवाना हुआ जब बदर मलका के साथ 40 रोज़ दादो ऐश रह चुका था। बदर को सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि जालिम अब किसी जानवर की शक्ल बनाकर ही छोड़ेगा। जिन तीनों को लेकर मलका
کے محل میں اترا جہاں شہزادہ رہا کرتا تھا۔ بڑھیا نے جو کہ ملکہ کی ماں تھی ملکہ کو بہت سخت کہا کہ تیری لاپرواہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اگر بروقت میں خبر نہ لیتی تو نہ جانے تیرا کیا حشر ہوتا۔ ملکہ نے اس وقت بدر کو ایک الو بنا کر پنجرے میں بند کر دیا اور کنیزوں کو حکم دیا کہ اس کو دانا پانی بالکل نہ دیں۔ ایک رحم دل کنیز خاموشی سے دانا پانی دے ہی دیتی۔ اس نے بدر کو گرفتار کرنے کے بعد عبداللہ کی گرفتاری کی بھی خبر دے دی، جن کا تینوں کو لے کر اڑنا۔ اسے یہ سن کر بہت صدمہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ملکہ سے کچھ کہنا سننا بیکار ہے، چنانچہ اس نے گھر آ کر زور سے زمین پر پیر مارا۔ اسی وقت جن حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا حکم ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ملکہ لاب کی کنیز نالان کو اسی وقت ایران میں ملکہ گلنار کے پاس پہنچا دو۔ جن نے کہا بہت بہتر۔ چنانچہ وہ کنیز کو لے کر اڑ گیا اور ملکہ گلنار کے سامنے جا کر حاصل کر دیا۔ کنیز نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس کی مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اس وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنوں کی ایک بڑی فوج لے کر ملکہ لاب کے شہر پر فوج کشی کر دی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرہ منگا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کرتا رہا۔ عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا گیا۔ جس کنیز نے شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی، اس کو بہت انعام اکرام دیا گیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دلائی گئی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ لاب اور اس کی والدہ کو قتل کر دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمندال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے۔ ملک سمندال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمندال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمندال اپنے ملک میں پہنچا اور شہزادی کو تلاش کر کے بلایا اور ایک روز شہزادی کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چنانچہ ملک صالح اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کے گئے اور شہزادی جواہر سے بدر کا نکاح ہو گیا۔ حجلہ اور رسمی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی۔ بدر نے محبت سے گلے لگایا اور اس کا قصور معاف کر دیا اور پھر سب اپنے اپنے ملک میں عیش و آرام سے رہنے لگے۔ فتنہ اور خانم کی کہانی۔ جواہر کی کہانی جب ختم ہوئی تو خلاف معمول بادشاہ نے تعریف بھی کی اور کہنے لگا کہ شہرزاد انصاف پسند ہیں، عورتیں بدکاریوں کا پردہ بھی فاش کرنے سے روکتی ہیں۔ شہرزاد نے مسکرا کر عرض کیا کہ حضور نے عورت کی برائی پر غور فرمایا لیکن وفادار عورتوں کی اچھائی پر غور نہیں فرمایا اور وفادار عورتوں کی وفاداری کی پرواہ نہیں کی۔ شہریار نے مسکرا کر کہا کہ میں ان کی حالت پر بھی غور کر رہا ہوں۔ اس کے بعد شہریار نے کہانی شروع کی۔ کسی زمانے میں شہر دمشق کا ایک مشہور سوداگر ایوب تھا، بڑا مالدار، صاحب حشمت، شریف النفس۔ اس کا ایک لڑکا خانم تھا اور ایک لڑکی جس کا نام الکنب تھا۔ ابھی اس کا آغاز جوانی ہی تھا کہ ایوب کا انتقال ہو گیا۔ ایام گزرنے کے بعد خانم نے اپنے مال کا جائزہ لیا۔ اس میں 100 گٹری بہترین کپڑا تھا جس پر بغداد کے نام کی پرچیاں لگی ہوئی تھیں۔ خانم نے مال سے دریافت کیا، کہنے لگی کہ تمہارے والد بیماری سے پہلے بغداد جانے والے تھے اور ان کی عادت تھی کہ جدھر سے یہ مال لے جانا ہوتا یا جہاں کے لیے یہ مال خریدتے اس پر اس مقام کے نام کی پرچی لگایا کرتے تھے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، تمہیں یہ مال یہیں فروخت کر دینا چاہیے۔ خانم نے اس وقت تو کوئی جواب نہیں دیا لیکن اپنے دل میں طے کر لیا کہ اس مال کو ضرور بغداد لے کے جاؤں گا۔ ایک دن جب کہ خانم کی والدہ خوش تھیں، اس نے مال لے کر بغداد جانے کی اجازت چاہی۔ ماں نے بیٹے کو کم عمری اور ناتجربہ کاری کی بنا پر روکنا چاہا لیکن خانم بڑا اصرار کرتا رہا۔ مجبوراً ماں نے اجازت دے دی اور خانم وہ کپڑے کی گٹریاں لے کر بغداد روانہ ہوا۔ دمشق اس زمانے میں خلفائے عباسیہ کے ماتحت تھا اور امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید کی طرف سے محمد ابن زنبی ابن سلیمان وہاں کا حاکم تھا۔ خانم نے بغداد پہنچ کر ایک معقول مکان کرائے پر لیا اور چند دن سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے آرام کیا۔ اس کے بعد نمونہ لے کر بازار گیا۔ بغداد کے سوداگروں نے کپڑا بہت پسند کیا اور مناسب نرخوں پر خرید لیا۔ خانم ایک روز فروخت شدہ مال کی قیمت وصول کرنے کے لیے بازار پہنچا تو دیکھا کہ اکثر کپڑے کی دکانیں بند ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم کرا کہ کپڑے کا ایک مشہور تاجر مر گیا ہے اور سب اس کی تجہیز اور تفکین کے لیے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔
خانم بھی مرحوم سوداگر کے ہاں پہنچا اور جنازے کے ساتھ شرکت ہو کر قبرستان تک گیا۔ اس کے بعد باقی لوگوں کے ساتھ دوبارہ مرحوم کے مکان پر گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ سب لوگ یہیں رہیں گے اور فاتحہ خوانی کریں گے۔ خانم کو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں ملازم مال لے کر فرار ہو جائیں، اس لیے وہ اپنے مکان کی طرف واپس لوٹا، لیکن جب شہر کے قریب آیا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ شہر پناہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ مجبوراً ملحقہ قبرستان میں بنی ہوئی عمارت میں رات گزارنے کا ارادہ کر کے اندر چلا گیا۔ 3 اجنبیوں کا صندوق گاڑنا۔ ابھی خانم کو لیٹے ہوئے کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ 3 آدمی ایک صندوق اٹھائے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ خانم یہ سمجھ کر کہ معلوم نہیں کون ہے اور کیا لائے ہیں، ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ ان آدمیوں نے قبر نما گڑھا کھودا اور صندوق کو رکھ دیا، مٹی ہموار کی اور خاموشی سے چلے گئے۔ خانم نے دل میں حیرت و استعجاب کی خواہش اتنی بڑھائی کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس نے گڑھے کو مٹی سے صاف کیا اور صندوق کو نکال کر کھولا۔ اسے امید تھی کہ اس میں یا تو کسی نے اپنا مال دفن کیا ہے یا کسی خطرناک جرم کو چھپانے کے لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جس وقت اس نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو دیکھا کہ ایک نوجوان اور بے حد حسین زندہ عورت بند ہے۔ یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا اور عورت کو نکال کر کھلی ہوا میں لٹا دیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے غالباً اپنی کنیزوں کے نام لے کر پکارنا شروع کیا، اور جب کوئی جواب نہ ملا تو حیران ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر قبرستان کو پہچان کر بڑبڑائی، کیا قیامت کا دن آ گیا ہے؟ اتنے میں خانم اس کے اور قریب آ کر تسلی و تشفی دے کر جو کچھ واقعہ گزرا تھا اس کو بتایا۔ عورت نے اس کا بے حد شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ میں اپنی اس دوبارہ زندگی کے لیے صرف آپ کی ہی ممنون ہوں۔ صبح سویرے شہر جا کر ایک گدھا لے آنا اور اس طرح مجھے صندوق میں بند کر کے صندوق گدھے پر رکھ کر اپنے مکان پر لے چلنا۔ گو میں پیدل چل سکتی ہوں لیکن ممکن ہے کہ اپنے لباس اور وضاقتہ سے پہچان لی جاؤں۔ خانم جو اس عورت کو دیکھ کر ہی عاشق ہو گیا تھا، تعمیر ارشاد کا وعدہ کیا اور چنانچہ علی الصبح اس عورت کو بدستور صندوق میں بند کر کے شہر سے ایک گدھا لایا اور صندوق اس پر رکھ کر اپنے مکان میں لے آیا۔ پھر بازار سے کچھ کھانے پینے کو اشیاء لا کر دیں۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ دوران طعام خانم نے اس کے دل کا حال دریافت کیا۔ وہ کہنے لگی کہ میرا نام فتنہ ہے اور خلیفہ ہارون رشید کی کنیز ہوں میں۔ خلیفہ مجھ پر بہت مہربان تھے۔ زبیدہ خاتون کو یہ ناگوار تھا، اسی لیے میرے ساتھ سلوک کیا۔ بہرحال میں خدا کے بعد تمہاری شکر گزار ہوں کہ مجھے زندہ درگور ہونے سے آپ نے بچا لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم فی الحال اس واقعے کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے، کیونکہ اگر زبیدہ کو معلوم ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خانم نے اس کو اطمینان دلایا کہ آرام کے ساتھ رہو اور میں اس معاملے میں بالکل خاموش رہوں گا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا اور 2 خادمائیں فتنہ کے لیے خرید لایا تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ فتنہ نے کہا کہ مجھ پر تمہارے احسانات بڑھتے جا رہے ہیں، اگر خدا کو منظور ہو اور میرے حالات بدلے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی کسی خدمت میں کوتاہی نہیں کروں گی۔ اندازِ دلربائی کے قریب اس نے خانم کی آتش محبت کو تیز کر دیا۔ وہ بھی یہی سمجھتا تھا کہ فتنہ کا دل بھی سوز عشق سے خالی نہیں ہے، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا کیونکہ فتنہ امانت تھی۔ ابھی اس کو کوئی حق نہیں تھا کہ فتنہ کو ہاتھ لگا سکتا۔ زبیدہ فتنہ کو زندہ دفن تو کر بیٹھی تھی لیکن بہت متفکر تھی۔ جب خلیفہ آ کر پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ وہ جانتی تھی کہ خلیفہ کو فتنہ سے بہت لگاؤ ہے، آتے ہی طلب کریں گے۔ مجبوراً زبیدہ نے اپنے دائی کو بلوایا جو بڑی ہوشیاری اور لگائی بجھائی میں یکتا تھی۔ دائی تمام حالات سن کر بولی کہ آپ پریشان کی ہوتی ہیں، میں ایک فرضی مردہ تیار کرتی ہوں، آپ اعلان کرا دیجئے کہ فتنہ مر گئی ہے، پھر اس کو قبر پر ایک عمدہ مقبرہ بنوا دیجئے۔ یہ تجویز زبیدہ نے بھی پسند کی کہ بڑھیا نے ایک فرضی مردہ تیار کیا اور محلات میں مشہور کر دیا کہ فتنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ دائیا نے چند رازدار کنیزوں کے ساتھ غسل و تجہیز کا اہتمام کیا تاکہ خود کسی کو شبہ میں مبتلا نہ کر سکے۔ جعفر کو اطلاع کرائی گئی، رازداری و احترام سے فرضی لاش دفن کر دی گئی۔ زبیدہ نے خود اتنے رنج و الم کا مظاہرہ کیا کہ گویا اس کی اپنی بڑی بہن مر گئی ہو۔ ایک عمدہ قسم کے مقبرے کا حکم دیا جس کی قبر میں زبیدہ نے خود خاص دلچسپی لی۔ غرض یہ کہ خلیفہ کی واپسی سے پہلے سب مراسم پورے کر دیے گئے۔ جب خلیفہ اپنے سفر سے واپس آئے تو فتنہ کے مر جانے کی اطلاع ہوئی۔ وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور مقبرے پر جا کر فاتحہ پڑھی، لیکن دوسرے ہی دن کاروبار سلطنت میں ایسے مشغول ہوئے گویا کوئی خاص واقعہ نہ ہوا تھا۔ فتنہ نے بھی یہ حالات خانم کی زبانی سنے۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کا شکر ہے کہ میں زندہ سلامت ہوں اور خدا نے چاہا تو دشمنوں کی چالیں انہی کے خلاف مصیبت کا باعث ہوں گی۔ جب خلیفہ کی آمد کا فتنہ کو علم ہوا تو اس نے اپنی تجویز پر عمل درآمد شروع کر دیا اور خانم کو ایک خط لکھ دیا کہ فلاں شخص کو دے آؤ۔ خلیفہ ہارون الرشید دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کے لیے لیٹے تو ایک مقرب خاص کنیز نور النہار پنکھا کرنے لگی۔ جب ہر طرف سکون اور خاموشی تھی تو اس نے خلیفہ سے عرض کیا کہ حضور فتنہ زندہ ہے۔ خلیفہ نے کہا تو بے وقوف ہے، اس کو تو مرے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے۔
وہ بولی کہ حضور یہ خط ملاحظہ کریں، آج ہی ایک عزیز کی معرفت مجھے ملا ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا تو سکتے میں آ گیا۔ دیر تک دماغ میں مختلف خیالات کا ہجوم رہا۔ اس کے بعد خلیفہ نے تنہائی میں زبیدہ کو بلایا اور خط دکھا کر اصل حالات دریافت کیے۔ خط پڑھ کر زبیدہ کو سرد پسینہ آ گیا، لیکن وہ بے حد ذہین اور باحوصلہ عورت تھی۔ خط کے مطالعے ہی کے دوران اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے۔ اتفاقاً خط میں فتنہ نے اپنے خانم کے یہاں رہنا وغیرہ تو سب کچھ لکھ ہی دیا تھا، لیکن زبیدہ کے متعلق صرف اسی قدر لکھا تھا کہ ان کے بارے میں جب بھی کہوں گی زبانی بات کروں گی۔ خط پڑھ کر زبیدہ نے خلیفہ سے کہا کہ مجھے مدت سے فتنہ کے چال چلن کے بارے میں شکوک تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ شکوک بڑھے۔ میں نے اس کو روکنا چاہا تو حرم سرائے سے نکل گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ خبر مشہور ہو، کیونکہ فتنہ کے متعلق بغداد کا بچہ جانتا ہے۔ اگر وہ آپ کی منظور نظر ہے تو اس کی عزت رکھنا میرے مجبوری تھی۔ مجبوراً میں نے یہ سوانگ تیار کیا اور فرضی مقبرہ بھی بنوا دیا۔ جب آپ آئے تو میں نے آپ کے واقعے کا ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ کو صدمہ پہنچتا۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے مشکوک ہونے کی بنا پر کچھ سختی کی ہے، لیکن اب وہ آپ سے مل کر میری کچھ شکایت کرنا چاہتی ہے، بلا کر سن لیجئے، کیونکہ وہ آپ کی محبوبہ ہے۔ کنیزی کا فخر تو مجھے حاصل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ملکہ کہلاتے ہوئے بھی میں آپ کی نظروں سے گری ہوئی ہوں۔ ہارون الرشید جو حقیقتاً زبیدہ کے پرستار تھے، یہ سب سن کر بہت برہم ہونے کے بعد زبیدہ کو بہت پیار سے تسلی دے کر رخصت کیا اور کہا کہ اگر تم اس حالت میں اس کنیز کو قتل بھی کروا دیتی تو تمہیں اختیار تھا۔ اس کے بعد باہر آ کے حکم دیا کہ خانم سوداگر کو گرفتار کر کے اس کا کل مال و اسباب ضبط کر لیا جائے اور فتنہ کو بلا کر شاہی محل میں زیر حراست رکھا جائے۔ اس وقت کوتوال شہر سپاہیوں کا دستہ لے کر خانم و فتنہ کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوا۔ اتفاقاً فتنہ کو بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ کوتوال ہماری گرفتاری کے لیے آ رہا ہے، چنانچہ سب سے پہلے خانم سے کہا کہ تم غلاموں کا لباس پہن کر نکل جاؤ، میں اپنا انتظام کر لوں گی۔ جس وقت خانم ایک غلام کی وجہ سے باہر نکلا تو سپاہیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اس کو غلام سمجھ کر جانے دیا۔ اس کے بعد کوتوال اندر آیا، فتنہ کو سلام کیا اور شاہی حکم سنایا۔ فتنہ نے کہا میں تیار ہوں، چلو۔ کوتوال نے خانم کے متعلق استفسار کیا۔ فتنہ نے کہا کہ وہ تو کئی روز سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کا مال اسباب میری تحویل میں ہے، آپ اس کی حفاظت کا انتظام کیجیے۔ کوتوال نے کل مال اسباب سربہ مہر کر کے بیت المال میں رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فتنہ محل کے زنان خانے میں قید کر دی گئی۔ کوتوال کل مال اسباب سربہ مہر کر کے بیت المال میں رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فتنہ محل کے زنانہ حصے میں قید کر دی گئی۔ کوتوال نے سب واقعات دربار خلافت میں عرض کیے۔ ہارون الرشید کو جب معلوم ہوا کہ خانم نہیں ملا تو وہ ناراض ہوا۔ جعفر کو حکم دیا اسی وقت دمشق کے والی کو خط لکھو کہ خانم ابن ایوب کا کل مال اسباب بیت المال میں داخل کر دیا جائے۔ اگر وہ خود موجود ہو تو اسے گرفتار کر کے بغداد بھیج دو، ورنہ نہ ملے تو اہل خانہ کو شہر بدر کر دو۔ یہ حکم جس وقت والی دمشق کو ملا، اس نے افسران ماتحت کو اجرا فرمان شاہی کا حکم دے کر خانم کے گھر بھیجا۔ ادھر خانم کی ماں اور بہن خانم کی کوئی اطلاع نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان تھیں کہ سپاہی حکم لے کر پہنچے۔ سب سے پہلے خانم کے متعلق دریافت کیا، وہ کہنے لگیں کہ وہ مال اسباب لے کر بغداد گیا ہوا ہے اور مدت سے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ہم سخت پریشان ہیں۔ جو افسر تعمیل حکم کے لیے گیا تھا، اس کو بہت افسوس ہوا کہ ان بے گناہوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خانم نے کوئی سخت جرم کیا ہو، لیکن اس کی سزا اسی کو ملنی چاہیے، لیکن دربار خلافت کے احکام کو ٹالنا بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ مجبوراً ان عورتوں کو بغداد سے آیا ہوا حکم سنا اور کہا کہ گو میں جانتا ہوں تم لوگ بے گناہ ہو، لیکن خلیفہ کا حکم ہے، اس کو تعمیل تو ضرور کرنی ہوگی، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے سیدھی بغداد چلے جاؤ اور دوبارہ امیر المومنین کے دربار میں حاضر ہو کر بتاؤ کہ ہم پر بلا قصور عتاب کیوں ڈھا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور داد رسی ہوگی اور تمہارا کل مال و اسباب حکومت کی زیر نگرانی رہے گا۔ بس یہی ممکن ہے، اس کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ کوتوال نے جواب دیا۔ خانم کی والدہ اور ہمشیرہ خانم کے مطابق وہاں سے نکل پڑی اور حکم کے مطابق دمشق سے نکل گئیں۔ تمام شہر میں ان کے ظلم کا چرچا تھا۔ آج تک امیر المومنین نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا تھا، یہ بڑی ہی زیادتی ہوئی ہے۔ ان غریبوں کے لیے کوئی یار مددگار نہیں تھا۔ کچھ زیادہ راہ لے کر روتی ہوئی بغداد کی طرف روانہ ہوئیں۔ خلیفہ ہارون الرشید فتنہ کو قید کر کے چند روز بڑے غم و غصے کی حالت میں رہا، لیکن زبیدہ نے بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے اس کا رخ اس طرف سے تبدیل کر دیا، یہاں تک کہ چند روز بعد خلیفہ سب کچھ بھول بھال کر امور سلطنت کی انجام دہی میں مصروف ہو گیا۔ اس طرح کچھ مدت گزر گئی۔ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید زنانہ مجلس شاہی کی خدمت سے نکلا تو اسے فتنہ کے رونے کی آواز آئی تو دفعتاً پچھلے واقعات یاد آ گئے۔ چنانچہ اسی وقت محافظین کو حکم دیا کہ فتنہ کو حاضر کرو۔ فتنہ آئی تو بڑے جوش کی حالت میں تھی، ہاتھ باندھ کر کہنے لگی کہ آپ خلیفہ ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن آپ جس کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں وہ احکم الحاکمین تمام تر اعمال کا نگران ہے، اور آپ نے خانم کے متعلق جو کچھ احکام صادر فرمائے ہیں وہ انصاف کے خلاف ہیں۔ آپ نے بغیر تحقیقات کے خانم کو مجرم قرار دے دیا، اور وہ بالفرض مجرم ہو بھی، لیکن اس کی ماں بہن کا کیا قصور تھا کہ وہ بیچاری کیوں شہر بدر کر دی گئیں؟ خانم کی ماں اور بہن کا دمشق سے نکلنا۔
باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ٹو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.